You hack PayPal. I started scanning the network. फिर I was able to intercept passwords of people. मेरी इस स्किल का क्या बेनिफिट है, अगर मेरा मुल्क इससे बेनिफिट ना कर सके उसका क्या फ़ायदा फिर ऐसे स्किल का. तो मैंने गवर्नमेंट से अपील की थी कि पाकिस्तान को एक साइबर सिक्योरिटी यूनिट क्रिएट करना चाहिए. हमारी साइबर वॉरफेयर की क्या औकात है अभी पाकिस्तान में? आर वी एक्चुअली एबल टू डू दीज थिंग्स? अगर कोई फुल फ्लेज साइबर वॉर होती है तो इंडिया वुड बी एट सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज, और ये बात उनको भी पता है. जो बंदा व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है या टेलीग्राम यूज़ कर रहा है, आर दे ऑल इनक्रिप्टेड लाइक वी थिंक? यू लुक एट द अमाउंट ऑफ परमिशंस जो कि व्हाट्सएप ले रहा होता है, और ये किसके पास है, फेसबुक के पास या मेटा के पास स्टोर हो रहा होता है. डार्क वेब की बात की, पाकिस्तान में जो हमें हॉरेंडस चीज़ें सुनने की मिलती हैं, हाउ मच ऑफ दिस इज प्रोपेगेंडा एंड हाउ मच ऑफ दिस इज ट्रू? अगेन उसको मीडिया ने एक हाइप क्रिएट कर दी बहुत ज़्यादा. रियलिटी ये है कि जो डार्क वेब है वो इनिशियली इस्तेमाल हुआ आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए. स्मार्ट पीपल रियलाइज्ड कि जो द एंटायर इंटरनेट जो है ना, इट्स बीइंग ट्रैक्ड. जो भी ये जो ड्रग मार्केट आपकी चल रही है या इस तरह की जितनी मार्केट चल रही हैं वो सारी की सारी आप देखें टेलीग्राम पे चल रही है. कैन यू ट्रेन AI टू सॉर्ट ऑफ हैक थिंग्स? डीपफेक वाज बीइंग यूज्ड फॉर फन. अब जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं. नॉर्थ कोरिया लैजरस ग्रुप इसको इस्तेमाल कर रहा है. आर दे द बेस्ट हैकर्स इन द वर्ल्ड? एक अच्छा हैकर वही होता है जो कि अपने ट्रैक्स को कवर कर सके. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. I am very, very excited for our guest today. He's an ethical hacker, cybersecurity expert, the CEO of RedSick Labs. Rafi bro साहब, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया. Likewise, thank you for having me. And आपकी स्टोरी से मैं शुरू करूँगा because I think for those of you who don't know, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. I was reading about you as well. तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आप बैचलर्स कर रहे हैं क्या, 2012 की बात है कुछ इस तरह, एंड यू हैक पेपैल. हाउ? Well, I mean, it was like series of demotivations because मैं academically I was not that bright. अच्छा. Like I graduated with 2.56 CGPA. Like so barely जो एक मार्क था 2.5 से नीचे वो डिग्री नहीं देते थे जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, तो barely उसको मैंने मीट किया है. So there was series of demotivations, from my teachers, from my peers, friends, आसपास जो लोग थे. But I was sort of passionate about the computers, and I was passionate about this subject for a very long time. And even before the university, I had my own blog, rafihackingarticles.blogspot.com, जहाँ पर मैं लिखता था about cyber security. And at that time, that this field was not that known. And so in 2011 different bug bounty programs जो हैं वो launch होते हैं different companies के. Microsoft is one of them, one of the first. Google is one of the first bug bounty programs जो कि launch हुए, and PayPal was among them. और उन्होंने फिर researchers को कहा कि मतलब वहाँ पे एक realization थी कि जो हमारे internal security researchers तो हैं जो कि testing कर रहे हैं, but दुनिया में bright minds और countries में भी हैं जो कि US नहीं आ सकते हैं या जिनको हम engage नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों ना कोई bounty set करें. तो इन companies ने different bugs के against different bounty set कर दी. So I started participating in that. But how do you learn that skill? मतलब is hacking a skill? Is it almost like chess कि आप सोचते हैं कि यार ये मूव करेगा तो मैं इसको इस तरह करूँगा? How do you do it? मतलब on a technical level तो है, बट एक लड़का जो यहाँ पे है जिसमें इस फील्ड के कुछ उस ज़माने में काम शाम उस तरह तो नहीं हो रहा था, ये चीज़ें सीखता कैसे है? देखिए, क्यूरोसिटी सबसे इम्पोर्टेंट है. If you're not curious about how things work, if you're not curious about breaking things and ripping them apart and see how they actually work, तो फिर you can be a cybersecurity professional but you cannot be a great hacker. तो जो great hacker की जो ability होती है उसमें एक curiosity is number one. उसके बाद obviously different abilities होती हैं. persistence होती है कि एक hacker जो होता है उसके अंदर ability होती है to persist और to persevere, क्योंकि जो even if in the face of hard targets जो कि unhackable हो रहे होते हैं, और वहाँ पर भी you have this ability कि if you are able to think outside of the box. By outside of the box I mean कि एक अगर for instance घर है, अगर आप एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो डिज़ाइनर होता है या जो for instance को कंस्ट्रक्ट करता है उस घर को, तो वो उसके डिज़ाइन के कुछ प्रिंसिपल्स रखता होता है कि जी
ونڈوز اتنی ہوں گی, ڈور جو ہے اس کوالٹی کا ہوگا, لاک اس کوالٹی کا ہوگا. تو دا ابلٹی ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس کہ جو ڈیزائنر نے یا جو اس ڈیولپر نے جو ازمپشنس دیے ہیں, ان ازمپشنس کے اگینسٹ یو ہیو ٹو فائنڈ اندر وے آف گیٹنگ ان. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, دے آل کم ڈاؤن ٹو ایک کیوروسٹی آف بریکنگ ان ٹو سسٹم, دا پرسسٹنس کہ آپ کتنا جو ہے اس کو پرسسٹ کر سکتے ہیں, اینڈ دین دا ایبلٹی ٹو تھنک آؤٹ سائڈ آف دا باکس. تو یہ جو ایبلٹیز ہوتی ہیں یہ آپ کسی بھی ہیکر کو میپ کر لیں, کیون مٹنک کو دیکھ لیں, ٹریوس آرمنڈی کو دیکھ لیں, یا دنیا کے جو بڑے بڑے ہیکرس ہیں ان میں یہ 3 کوالٹیز ہوں گی. ایک اور ایبلٹی یہ بھی ہے کہ a lot of these people that have become these great hackers, وہ academically انہوں نے they were not that sound, اور انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں اپنی سیلف موٹیویشن سے یا کیوروسٹی سے جو ہے نا انہوں نے سیکھی ہیں, بجائے اس کے کہ وہ فارمل ایجوکیشن. آج کل لوگ جو انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مطلب آپ اس میں ماسٹرس کر لیں اور اس میں پی ایچ ڈی کر لیں اس سبجیکٹ میں. آن دا کانٹری میں لوگوں کو یہ ایڈوائس کرتا ہوتا ہوں کہ بھائی آپ فوکس کریں اسکل کے اوپر, آپ فوکس کریں سرٹیفکیشنس کے اوپر. ہمارا جو پورا اکیڈمک سسٹم ہے دیٹ از بیسڈ اپان جو آپ کا جی پی اے ہے, کہ جس کا جتنا اچھا جی پی اے ہوگا, واٹ دیٹ رفلی ٹرانسلیٹس ٹو کہ جو جتنا اچھا رٹا لگا سکے گا اتنا ہی اچھے اس کے گریڈز آئیں گے. تو یہ کچھ ایبلٹیز ہیں جو کہ ہونا بہت ضروری ہیں. نہیں, انٹرسٹنگ ہے نا, کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ یہ 4 دیوار ہیں اور اس سے نکل نہیں سکتے, تو آپ کا مائنڈ سب کانشیسلی اس چیز کو مان لیتا ہے. لیکن جو شاید وہ چیز نہیں سمجھ پا رہا, وہ اکیڈیمکلی برا ہوگا, بٹ ہیل بی گڈ ان ادر اسکلس. اچھا, ٹیل می سم تھنگ. You go on to, I think you were awarded $5,000 for Google and like hacking them as well. What is the first website you hacked? Do you remember? I'm sure kuch locally kuch try karne ke liye. And did you ever get into trouble for hacking? Well, I mean, ایک انسٹنس مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ we used to live in Karachi and in گلستان جوہر, and so وہاں پر جو ہمارا انٹرنیٹ ہوتا تھا وہ کچھ ٹائم کے لیے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اس میں کچھ ایشوز تھے, اینڈ فرام اے بلنگ اسٹینڈ پوائنٹ کوئی اور ایشوز تھے, آئی کانٹ ریئلی ریکال, بٹ سو آئی اسٹارٹیڈ اسکیننگ دا نیٹ ورک, اور پھر آئی واز ایبل ٹو انٹرسیپٹ پاسورڈس آف پیپل لاگنگ ان ٹو دیٹ انٹرنیٹ, کیونکہ وہ ایک بیسکلی ایک سافٹ ویئر ہوتا تھا, اس کے اندر آپ بیسکلی یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے وہ انٹر کرتے تھے, اینڈ یو گیٹ کنیکٹیڈ ٹو دا انٹرنیٹ. وہ سافٹ ویئر ہمارے پاس بھی تھا, ایک سرٹن کمپنی کا تھا. ٹو کنیکٹ ٹو دیٹ نیٹ ورک آپ کا ایک اکاؤنٹ ہوتا تھا, آپ کو وہ چاہیے ہوتا تھا. سو میں نے جو ہے وہ ARP پوائزننگ ایک اٹیک تھا جو میں نے کیا, جس سے سارا کا سارا جو نیٹ ورک کا ٹریفک تھا نا وہ اپنے مشین کے تھرو راؤٹ کروایا, اور اس میں جو پلین ٹیکسٹ پاسورڈس آ رہے تھے وہ سارے کے سارے کیپچر کیے. تو اس میں ایک موصوف رہتے تھے, ہمارے نیبر تھے, تو ان کا پاسورڈ جو ہے وہ اس میں کیپچر ہو گیا, اور اس کے بعد میں ان کے اکاؤنٹ سے میں نے انٹرنیٹ جو ہے نا استعمال کرنا اسٹارٹ کیا. تو جب کبھی بھی ایسا ہوتا تھا کہ پیمنٹ کی کوئی پرابلم ہوتی تھی تو آئی یوز ٹو کنیکٹ. اچھا, دے ور ناٹ ایبل ٹو ٹریک, بٹ ہوا یہ کہ کچھ ہارڈ ویئر ریلیٹڈ ایشو آ گیا کمپیوٹر کے اندر, تو میں اتفاق سے اسی بندے کے پاس لے کر گیا جو کہ اس کو مینیج کرتا تھا, اس کیبل نیٹ ورک کو مینیج کرتا تھا, کیونکہ وہ ہارڈ ویئر کا کام کرتا تھا. اور میرے مائنڈ میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ اس میں آبویسلی جب اس نے اس کو فکس کرنا ہے تو اس نے لاگ ان کرنا ہے اس سسٹم میں. تو خیر اس نے جب مجھے کال کی تو اس نے کال کر کے مجھے گالیاں نکالنا شروع کی. اس نے کہا میں بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا یہ کون بندہ تھا, تو میرے ناک کے نیچے تم آپریٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اور اس نے پھر بتا دیا ان انکل کو, اور پھر اس نے مجھے جو ہے نا کافی سمجھایا. اس نے کہا جی میں آپ کے فادر کو بتاؤں گا, اور یہ بنا. دیٹ واز دا اونلی ٹائم جب I was very young, I got into a bit of trouble of that. But then sort of I realized کہ ایک اچھا ہیکر وہی ہوتا ہے جو کہ اپنے ٹریکس کو کور کر سکے. So that's all. اینڈ جب آپ نے یہ اسکل ڈسکور کی, اچھا اب لیٹ سے میں بیچلرس کر رہا ہوں, آپ کی جگہ ہوں, پے پیل کو میں نے بھی ہیک کیا, مجھے ریئلائز ہوا میرے پاس ایک اسکل ہے. اب وہ جو سپر ہیروز کی مسئلے نہیں ہوتے کہ یار گڈ اور ایول دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کے ذہن میں کبھی ایسے آیا کہ یار اوکے یار یہ ایک چیز ہے دیٹ آئی کین you have the power
to do a lot more ethical hacking is the right approach. There's obviously the wrong approach, and then there's the world of ہمیں تو صرف موویز میں ہی دکھایا جاتا ہے ڈارک ویب ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی ہیکر بیٹھا ہوتا ہے پاکستان میں کراچی میں, وہ پتہ نہیں ادھر ادھر ہیکنگ کر رہا ہوتا ہے. ڈڈ یور مائنڈ ایور گو ٹورڈز دیٹ کہ یار یہ دنیا کیسی ہوگی؟ ڈڈ یو ایور ایکسپلور دیٹ کہ یو آر کیوریس پرسن؟ میں نے ہمیشہ چیزوں کو اس پرسپیکٹو سے سوچا ہے کہ جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا تو جتنے بھی لوگ میرے آس پاس تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ مطلب آپ اپنے اکیڈمکس پہ فوکس کریں, اپنی اسٹڈیز کے اوپر فوکس کریں, you have to get good grades in high school to get admission to good college, and you have to get good grades in your high school to get admission in good university, اور یونیورسٹی میں آپ کو اچھی GPA چاہیے to get a good job. بٹ میں نے اس اسٹیریوٹائپ کو بریک کیا because I wanted to prove کہ انسان اگر کسی چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہے اور وہ لانگ انف پرسسٹ کر سکتا ہے تو they can create an impact. تو while چیزیں ہوتی ہیں, ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, when you are ethically hacking into computers, and when you're hacking into networks and websites, کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ لاکھوں کریڈٹ کارڈس ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے نا گزر رہے ہوتے ہیں. and but میری جو موٹیویشن تھی primarily that was to create impact. It was never for the financial gain. اگر financial gain primary motive ہوتا تو things would have been different. So I didn't want it to operate from shadows, اور یہ کہ میں فائنینشلی اپنے آپ کو بینیفٹ اس چیز سے کروں اور اس سے کوئی امپیکٹ کریٹ نہ ہو. سو امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ آئی اسٹیپ آؤٹ آف دا شیڈوز جس میں ہیکرس نارملی رہتے ہیں, اور فرنٹ پہ آ کے جو ہے نا پلے کروں اور اس میں امپیکٹ کریٹ کروں. اور آپ نے پاکستان میں پھر یو ورکڈ, ابھی ہم افیئر بھی ڈسکس کر رہے تھے, ود دا گورنمنٹ, ود ادر سیکٹرز ہیئر. مے بی بیکاز ہم پاکستان کو ہمیشہ برا سمجھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار ادھر سائبر سیکورٹی میں بھی کچھ نہیں ہو رہا, ادھر کوئی کام نہیں ہو رہا. شاید ایک ازمپشن ہے یا شاید یہ ریالٹی ہے. وائی ڈیڈ یو ڈیسائڈ کہ آپ نے پہلے پاکستان میں کام کرنا تھا, اینڈ ہاؤ از دس مارکیٹ؟ ویل آئی مین میں ہمیشہ سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ اٹ آل اسٹیمس فرام کریٹنگ دیٹ امپیکٹ, اور اس اسکل کا میں نے یہ سوچا کہ میری اس اسکل کا کیا بینیفٹ ہے اگر میرا ملک اس سے بینیفٹ نہ کر سکے, اس کا کیا فائدہ پھر ایسے اسکل کا. سو آئی واز آلویز واؤچنگ فار دس سائبر سیکورٹی یونٹ. بیک ان 2015 جب میرا پہلا انٹرویو آیا تھا ARY پہ, اور اس وقت میں نے گورنمنٹ سے اپیل کی تھی کہ پاکستان کو ایک سائبر سیکورٹی یونٹ کریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں, اسرائیل ہو گیا, US ہو گیا, وہ بہت تیزی سے اس فیلڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں. they are creating that sort of tech جو کہ آگے چل کے ان کو دنیا میں ایک اہمیت دلائے گی. اس وقت آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل از a country جو کہ ڈیفینس ٹیک میں ٹاپ پہ ہے. سائبر سیکورٹی میں آپ دیکھ لیں, پیجر کے اٹیکس دیکھ لیں, انپریسیڈنٹڈ انہوں نے اٹیکس کیے ہیں. اسٹکس نیٹ دیکھیں 2010 میں انہوں نے ایرانین نیوکلیئر سینٹریفیوجز کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا, اس کی جو اسپننگ کی جو کیپیسٹی تھی اس کو چینج کیا. اور کچھ رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں لیڈ ٹو دی نیشنل الیکٹریسٹی بلیک آؤٹ. تو اس زمانے میں یہ کام کر رہے تھے, اور میں نے دیکھا کہ پاکستان میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی بندہ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہا. تو آئی اسٹارٹڈ ریزنگ وائس اباؤٹ فیکٹ کہ سائبر سیکورٹی یونٹ ہونا چاہیے. تو آئی ورک فار اے پرائیویٹ کمپنی, آئی ورک وتھ PTCL فار 2 years انیشیل کیریئر, اور اس کے بعد پھر میں دبئی چلا گیا. تو I was there, جاب میں کر رہا تھا, ورکنگ فار کنسلٹنگ فرم, ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی. اینڈ پھر مجھے گورنمنٹ سے آفر آئی کہ آپ یہاں پر آئیں, اینڈ آپ سمجھ لیں کہ 1/5 آف what I was making there. اور اس وقت میں نے اپنے آپ سے یہ پوچھا کہ whether it's right move کہ میں واپس جاؤں ریڈیوسڈ پیکیج کے اوپر. پھر میں نے کہا کہ اٹ وڈ بی ہپوکریٹیکل آف می کہ میں اتنے ٹائم سے یہ واؤچ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سائبر سیکورٹی بہتر ہونی چاہیے اور اس کے اندر کچھ انیشیٹیوس لینے چاہیے, اور جب مجھے کوئی اپرچونیٹی ملی ہے اس امپیکٹ کو کریٹ کرنے کی, تو میں صرف اور صرف فائنینشیل گین کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں کہ یہ مارکیٹ چونکہ فائنینشلی اٹریکٹیو ہے. تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں واپس پاکستان ہوں. تو 2018 میں آئی جوائن PTA, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, ایز اے کنسلٹنٹ سائبر سیکورٹی. 2 سال ادھر کام کیا. دین
I went to UK on a Sheeming program, did my master's in cybersecurity and forensic, and then I came back. Again 2 سال میں نے یہاں پہ سرو کیا, اور اس کے بعد پھر 23 میں میں نے دوبارہ پی ٹی کو خیر آباد کہہ دیا. اینڈ ابھی I'm going to take you to a recent event جو پاکستان میں مشہور بات, جب ہماری یہ آپریشن سندور اور یہ پوری جنگ چل رہی تھی تو کانورسیشن ہوئی آف کہ ہم نے ان کے سسٹمز ہیک کر لیے ہیں, دیز کمپلیکس اسرائیلی سسٹمز جو ڈیتھ اسٹار کی طرح مجھے سمجھ آتے تھے وہ اسٹار وارز کی, اگر میں آپ کو ریفرنس دوں کہ یہ تو لائک پینیٹریٹ ہو ہی نہیں سکتے. اور پھر یہ کانورسیشن ہوتی ہے یار یہ تو چائنیز نے کیے ہیں, یہ پاکستانیوں نے کیے ہیں. obviously with the information you have and the information you can disclose, مجھے تھوڑا سا walk me through, is it possible, I mean ہماری سائبر وارفیئر کی کیا اوقات ہے ابھی پاکستان میں, are we actually able to do these things? آئی تھنک جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے پاکستانی سسٹمس کی, جو میرے پاس نالج ہے, اور جتنا میں نے انڈیا کے انفراسٹرکچر کو اسٹڈی کیا ہے, تو انڈیا ڈزنٹ اسٹینڈ اے چانس. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ جو کیپیبلٹیز ہے دونوں کنٹریز کی, دے آر ایٹ پار, کہ دونوں کنٹریز کی ایکول کیپیبلٹیز بھی ہیں, تب بھی ان این ایونٹ آف سائبر وارفیئر جو ہے انڈیا ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ڈیجیٹائزیشن کو بہت ٹائم سے ایک سمجھ لیں کہ 1990 میں جا کے انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی زونز بنائے, اور وہ ایک آئی ٹی کا ہب بنا اس ریجن کا. تو جو ان کی گورنمنٹ اینٹیز ہوں گی, یا جو ان کا کرٹیکل انفراسٹرکچر سے کہتے ہیں ہم, فائنینشیل نیٹ ورک وغیرہ ہو گیا, یہ سارا آلریڈی, اور گورنمنٹ کا جو انفراسٹرکچر ہو گیا, یہ سارا آلریڈی ڈیجیٹائز ہو چکا ہے. پاکستان از ان پروسیس آف دیٹ. تو پاکستان کا اٹیک سرفیس بہت تھوڑا ہے, جبکہ انڈیا کا اٹیک سرفیس, تو اگر سمجھ لیں کہ دونوں کی کیپیبلٹیز ایٹ پار بھی ہیں. Are they at par you think? Because I mean میں یہ سوچتا ہوں نا کہ اگر وہ آئی ٹی ہب ہیں تو ان کے پاس یہ اسکل سیٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے, یا از دیٹ جسٹ لے مین تھنکنگ؟ آئی تھنک وہ بھی بیوروکریسی سے بیٹل کرتے ہیں, جس طرح ہم پاکستان میں بیوروکریسی سے بیٹل کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی جو وہاں پہ ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ وہاں پہ گورنمنٹ ریٹین نہیں کر پاتی ہے, اور وہ باہر چلے جاتے ہوتے ہیں. تو آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ جی کوئی انڈین ہیکنگ گروپ ہے, اس نے دنیا میں کوئی بہت بڑا جو مارکا مار دیا. آپ نے نارتھ کوریا کو سنا ہوگا, آپ نے اور ڈفرینٹ کنٹریز کو آپ نے سنا ہوگا, لیکن آپ نے انڈیا کا کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انڈین کوئی ہیکنگ گروپ ہے, یا کوئی بہت بڑی سائبر سیکیورٹی کی کوئی ریسرچ وہاں سے ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, وہاں پہ کمیونٹی بھی ہے, یہاں پہ بھی کمیونٹی ہے, بٹ آپ نے کوئی اتنا بڑا امپیکٹ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. وہ جو بھی ٹیکنالوجی ان کے پاس اگر سائبر کی ہے وہ اسرائیل سے لے رہے ہیں, دے آر کلوز الائز, اور وہاں سے جو ہے ٹیکنالوجی, ڈیفینس ٹیک کی چاہے ٹیکنالوجی ہو, ڈرون کی ٹیکنالوجی ہو, یا چاہے سائبر کے جو ویپنس ہوں, وہ وہاں سے لے رہے ہیں, اور اپنی اپوزیشن پارٹیز کے اوپر جو ہے نا وہ ان کے فونس انہوں نے کمپرومائز کیے, ان کے اوپر انہوں نے اسپائنگ کی. تو ان کا سارا فوکس جو ہے نا اسی طرح شارٹ ٹرم چیزوں کے اوپر ہے. تو اور پھر اگر اس پہ ہم اکاؤنٹ فور کریں, اگر کہ ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ جتنا ایکسپوزڈ ہے, اور پھر ان کا جو کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے, جیسے ان کی گریڈز ہیں بہت ساری, جو کہ آئی سی ٹی او ٹی نیٹ ورک جسے ہم آپریشن ٹیکنالوجی نیٹ ورک جسے کہتے ہیں, جو ان کا ایکسپوجر ہے. اینڈ آئی بلیو کہ اگر کوئی فل فلیج سائبر وار ہوتی ہے تو انڈیا وڈ بی ایٹ سگنیفیکنٹ ڈس ایڈوانٹیج, اور یہ بات ان کو بھی پتہ ہے. اچھا, آپ نے ابھی اسرائیلی ٹیکنالوجی کی بات کی. ہاؤ کین ون ٹیل, مطلب از دیر اے وے فار سم ون obviously ایز ٹیکنیکل ایز یو ٹو بی ایبل ٹو ٹیل, مجھے تو کبھی نہ پتا ہو, لیکن آج کل یہ آپ کی چل رہی ہوتی ہے نا نیوز, تو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم بھی اسرائیلی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں ٹو اسپائی آن آر سٹیزنز اینڈ آن پالیٹیشینز اینڈ اگینسٹ انڈیا ایکسیٹرا. از دس جسٹ لائک ایک ہیئر سے ہوتا ہے, ایک بندہ کانورسیشن کر رہا ہوتا ہے, ہاؤ ڈز ون پروو اینی آف دیز تھنگز انلیس کہ obviously the government comes out and says کہ we are using this software. سائبر وارفیئر کے اندر نا ایک سائبر وارفیئر میں ایک جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں سائبر وارفیئر کے, اس میں ہوتے ہیں اٹس چیپ, اٹس افیکٹو اینڈ اٹس ڈینائبل. تو اس کے اوپر نا پلازیبل ڈینائبلٹی لینا بہت ایزی ہے, بیکاز اف یو وانٹ ٹو لیٹس سے اٹیک اندر کنٹری, آپ پراکسیز یوز کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز کو, آپ وی پی اینس یوز کر سکتے ہیں, آپ اپنے ٹریفک کو میسکیوریٹ کر سکتے ہیں کہ اٹ لکس لائک کہ وہ کہیں اور سے آ رہا ہے. اسی لیے اس کے اندر پلازیبل ڈینائبلٹی ہوتی ہے. اب آپ اسٹکس نیٹ کا ہی واقعہ اٹھا لیں کہ اسٹکس نیٹ کا واقعہ جو ہے وہ کیسپرسکی نے ایٹریبیوٹ کیا. کیسپرسکی از پرائمرلی رشین اینٹی وائرس کمپنی, جس کو پھر
US نے سیبوٹاج کیا اس کو, انہوں نے مارکیٹ نہیں دی, اور پھر کراؤڈ اسٹرائک نے جو ہے وہ مارکیٹ شیئر اس میں حاصل کر لیا. اب آپ اینٹی وائرس کی جگہ سنتے ہوں گے EDRs, اینڈ پوائنٹ ڈیٹیکشن اینڈ رسپانس. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اسٹکس نیٹ ہوا, جو ایٹریبیوٹ کیا جاتا تھا کہ ایران کے اگینسٹ اسرائیل اور US نے ٹارگٹ کیا, تو ایران کے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں تھا جس سے وہ پروو کر سکتے کہ یہ جو سینٹریفیوجز کے اوپر نیٹان میں ٹارگٹ کیا گیا ہے نیوکلیر فیسلٹی کو, یہ اوریجنیٹ اسرائیل سے ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کوڈ کے اندر ہیبریو کی جو ہے نا کچھ ٹیکسٹ موجود ہیں, لیکن کوئی ایسا پروف نہیں تھا. جب پھر اس کو جب کیسپرسکی نے دیکھا جو کہ رشین فم تھی, یعنی آپ دیکھیں US کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے نہیں بتایا, لیکن کیسپرسکی نے یہ دیکھا کہ جس وقت یہ اسٹکس نیٹ ہوا اس سے کچھ مہینے پہلے یہی اسپیسیفک ایکسپلائٹ جو کہ اسٹکس نیٹ یوز کر رہا تھا, وہ US اور اسرائیلی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی جو ان کی یونٹ 8200 ہے, وہ کسی اور آپریشن میں استعمال کر رہے تھے, تو انہوں نے کوریلیٹ کیا. اسی طریقے سے جب بینک آف بنگلہ دیش کا ہیک ہوا 2016 میں, جس میں آلموسٹ $1 بلین کی ٹرانزیکشن کی گئی, جس میں سے $90 ملین جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے گئے فلپینس RCBC بینک میں, اور پھر وہ ایک کسینو میں ٹرانسفر کیے گئے, اور پھر پوکر میں ایک بندہ خود ہار گیا, وہ سارے پیسے جو ہیں اس طریقے سے سارے کے سارے پیسے وائٹ ہو گئے. تو وہ بھی نارتھ کوریا کو ایٹریبیوٹ نہیں کیا جا رہا تھا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ سونی پکچرز کا جو ہیک ہوا تھا, آئی بلیو ان 2014, انہوں نے دیکھا کہ اس کے جو سگنیچرز ہیں وہ اس میں آپس میں جو ہے نا میچ کر رہے ہیں. تو دیر آر فرمز دنیا میں جو کہ اس کی ایٹریبیوشن کرتی ہیں. بیسکلی تو سارا مسئلہ ہے ایٹریبیوشن کا, کہ آپ اس کی پیٹرن ریکگنیشن کریں اور آپ اس کو جو ہے نا وہ ایٹریبیوٹ کریں. انٹرنل لیکس ہوتی ہیں مور اور لیس, جیسے وکی لیکس ہوگی, اور کہیں نہ کہیں اب اسنوڈن کی آپ دیکھ لیں, NSA کی کیپبلٹیز کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا, لیکن جب بھی کوئی فورٹریس باہر سے اسٹرانگ ہوتا ہے نا, وہ اندر سے بریک ہوتا ہے. تو اسنوڈن نے بینگ اے NSA کانٹریکٹر پوری دنیا میں اس نے بتایا کہ NSA کے جو انٹیلیجنس کے جو اسپائنگ کی کیپیبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں, کس طریقے سے وہ ٹی ویز کو, اسمارٹ ٹی ویز کو جو ہے نا بک کر رہے ہیں, جو کہ اسپیسیفک ایریاز میں جب آرڈر کی جاتی تھیں, ان ایرانی نیوکلیر سائنٹسٹ جب ان کو آرڈر کرتے تھے, کس طریقے سے جو ہے نا اس کے اندر وہ ٹی ویز کو وہ بک کرتے تھے, اسمارٹ ٹی ویز کو. تو یہ کیپیبلٹیز پہلے نہیں پتہ تھیں. پھر وہ CIA کی جو کچھ لیکس ہوئیں, Vault 7 آئی بلیو جو ایک لیک تھی جس میں اس طرح کی اور کیپیبلٹیز کے بارے میں چیزیں آئیں, تو یا تو پھر وہ انٹرنل لیک سے ہوتی ہیں یا پھر اس کی ایٹریبیوشن کی جاتی ہے اس کے پیٹرن کو دیکھتے ہوئے. آپ نے اسنوڈن کی بات کی, آئی تھنک دس از ویری انٹرسٹنگ ٹاپک فار پیپل, کیونکہ پیرانویا بہت بڑھتا جا رہا ہے نا. پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ ہمارے جو انٹیلیجنس والے بھائی ہوتے تھے یا ایسے لوگ ہوتے تھے وہ شاید واٹس ایپ سے ڈرتے تھے. اب مور اینڈ مور نا نارمل پیپل جسٹ ہیونگ کانورسیشنز وہ گھبراتے ہیں کہ یار واٹس ایپ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ نہیں ہے, یا ابھی جس طرح میں بیٹھا ہوں آپ کا فون ادھر پڑا ہوا ہے, کیا ہمارا فون ہمیں سن سکتا ہے. پہلی بات تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو بندہ واٹس ایپ یوز کر رہا ہے یا ٹیلی گرام یوز کر رہا ہے, آر دے آل انکرپٹیڈ لائک وی تھنک؟ آئی مین یو آر این ایتھیکل ہیکر, یو کین بریک دس ڈاؤن فار می. از دس جسٹ ان آر ہیڈز کہ نہیں ٹیلی گرام کو تو کچھ نہیں ہو سکتا یا فلاں کا کچھ نہیں ہو سکتا, اور واٹس ایپ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں اس کے کافی اینگلس ہیں. پہلی بات یہ کہ کیا واٹس ایپ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ ہے؟ بالکل وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ ہے. میٹا آف کورس ایک بہت بڑی کمپنی ہے, دنیا کی ٹاپ کمپنیز میں ہے, اور واٹس ایپ جو ہے پوری دنیا میں یوز ہو رہا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی بہت ساری لوگوں کی نظریں اس کے اوپر ہوتی ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دے کوڈ جسٹ سنیک ان سم تھنگ, سنیک ان اے بیک ڈور, اور اس کے کوڈ میں اور کوئی اس کو اینالائز نہ کر سکے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ یہ دیکھیں کہ واٹس ایپ جو میٹا ڈیٹا کتنا کلیکٹ کرتا ہے, میٹا ڈیٹا میں آپ کی IP ایڈریس ہو گئی, اگر آپ نے کسی کو لوکیشن بھیج دی, لیٹ سے میں نے آپ کو اگر لوکیشن بھیجی ہے تو وہ بھی واٹس ایپ کے پاس اس کو ہوگی, اس کا ریکارڈ ہوگا. آپ کس کو کال کریں, کانٹینٹ ہو سکتا ہے وہ اسپائی نہ کر سکیں کانٹینٹ کیا ہو رہا ہے, لیکن پارٹی اے پارٹی بی ہوگی, IP ایڈریس ہوگا, آپ کے سارے کانٹیکٹس ہوں گے. تو یو لک ایٹ دا اماؤنٹ آف پرمیشنس جو کہ واٹس ایپ لے رہا ہوتا ہے, اور یہ کس کے پاس ہے اسٹور ہو رہا ہوتا ہے, سارا کا سارا یہ ڈیٹا فیس بک کے پاس یا میٹا کے پاس اسٹور ہو رہا ہوتا ہے. اور جو US گورنمنٹ ہے وہ ایک سپینا کو یوز کرتے ہوئے اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتی ہے. اسنوڈن نے بھی ایک جو لیک کی تھی, اس میں پرزم کے نام سے ایک پروگرام تھا, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ساری جو ٹاپ US کمپنیز ہیں وہ کس طریقے سے ڈیٹا جو ہے وہ NSA کو, نیشنل سیکورٹی ایجنسیز کو جو ہے نا وہ ہینڈ اوور کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں. پھر آپ آ جائیں جو یہ ایران اور اسرائیل کی جو ریسنٹ جو کانفلکٹ ہوا ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایرانین گورنمنٹ نے کیٹیگوریکلی ایکیوز کیا ہے
واٹس ایپ کو کہ بہت سارے ان کے لوگ اس بیسس پہ ٹارگٹ ہو رہے تھے کہ واٹس ایپ سے جو ان کا کلیم یہ تھا کہ جو اسرائیلی ملٹری ہے وہ انٹیلیجنس لے رہی ہے واٹس ایپ سے، اور واٹس ایپ اور فیس بک ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی لوکیشنز کیا ہیں، اور اس چیز کو استعمال کیا گیا تھا ٹارگٹ کرنے کے لیے. اب آپ آپ نے ٹیلی گرام کی بات کی، اسی وار کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. تو جتنے بھی یہ جو ریکروٹمنٹ چل رہی تھی، جتنے بھی لوگ تھے جو کہ ایران میں رہتے تھے، اور وہ پھر ٹرکی اس کا ایک سارٹ آف پلے گراؤنڈ بنا ہوا تھا، تو وہ لوگ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے جو کہ وہاں کی رجیم کے اینٹی ہوتے تھے، اور پھر ان لوگوں کو ریکروٹ کرتے تھے، اور ان کو کرپٹو کرنسی کے تھرو، کرپٹو کرنسیز کے تھرو، بٹ کوائن کے تھرو، مونیرو کے تھرو، اور ڈفرینٹ کرپٹو کرنسیز کے تھرو ان کو پیمنٹ کی جا رہی ہوتی تھی. اور یہ سارا کا سارا سب کچھ ٹیلی گرام پہ ہو رہا تھا. اور ایرانین گورنمنٹ کا ایک سی آئی فیلئر اسے کہیں گے، کاؤنٹر انٹیلیجنس فیلئر تھا کہ وہ اس چیز کو دیٹ واز ہیپننگ رائٹ انڈر دیئر نوز، اور وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. تو یہ جو پلیٹ فارمس ہیں، یہ ایون دو کہ وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کرتے ہیں، بٹ اس طرح کے کانفلکٹ میں وہ کس طریقے سے ویپنائز ہو جاتے ہیں، اور ان کو وہی ویپنائز کر سکتا ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے. اب آپ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ کیپٹل ہل والا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے فیس بک نے اس کے اکاؤنٹ کو ڈسیبل کیا، پھر وہ ٹویٹر نے جو بھی ایکس ہے اس نے کس طریقے سے کیا، اور دیٹ سارٹ آف ہیلپڈ دی ادر پارٹی گین مومنٹم. تو ان کو ویپنائز کیا جا سکتا ہے. اب ایک نارمل بندہ ہے، اس کا ایک تھریٹ لیول ڈفرینٹ ہے، آپ کا ایک تھریٹ لیول ڈفرینٹ ہوگا، رسک لیول ڈفرینٹ ہوگا، میرا ڈفرینٹ ہوگا. ایک آرمی چیف ہے پاکستان کا، اس کا ایک تھریٹ لیول ڈفرینٹ ہوگا. تو ہر شخص نے اپنے حساب سے، اپنے رسک لیول کے حساب سے آئیڈینٹیفائی کر کے اسی حساب سے کاؤنٹر میجرز لینے ہوں گے. Do we eventually get to a point, how China has WeChat, does it happen کہ جو نئی لیجنسیز بنیں گی یا نئی بلاکس بنیں گی، لیٹ سے آپ ٹیم چائنا ہیں، آپ ٹیم یو ایس ہیں، آپ ٹیم رشیا ہیں، واٹ ایور، ان سب کی ڈفرینٹ، مطلب ہمیں تو اب ایسے لگتا ہے نا، ہمیں گلوبل ورلڈ کے عادی ہیں. ایوری بڈی ہیز این آئی فون، ایوری بڈی ویئرز دی آئی واچ، ایوری بڈی یوزز واٹس ایپ. کیا آپ کو ایسا نظر آنا شروع ہو جائے گا ان دا فیوچر کہ ڈپینڈنگ آن دا سائڈ یو آر، یو ول بی یوزنگ دیٹ سوشل میڈیا، دیٹ کمیونیکیشن ایپ، اس طرح کی چیزیں ڈفرینٹ آپ کو نظر آنا شروع ہوں گی؟ اگین اے ویری گڈ اینڈ ویری ٹرکی کویشچن. دیکھیں، بینگ سائبر سیکورٹی پروفیشنل، میں سینسرشپ کے اگینسٹ ہوں کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم کو سینسر کریں، چاہے وہ واٹس ایپ ہو یا چاہے کوئی اور پلیٹ فارم ہے، انلیس اس کے متعلق یہ چیز کلیئرلی اسٹیبلشڈ ہو کہ جس طرح سے ایران نے فار انسٹنس اسٹیبلش کیا ہے اپنے اینڈ کے اوپر، انہوں نے پھر لوگوں کو آلٹرنیٹیو دیا ہے. دا پرابلم از کہ آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف اس ریجن میں، بلکہ اگر آپ یورپ کی بھی بات کریں، پورے یورپ میں 90% سے زیادہ سروسز، یو ایس بیس سروسز استعمال ہو رہی ہیں. بالکل. فیس بک وہ یوز کر رہے ہیں، اور واٹس ایپ وہ لوگ یوز کرتے ہیں. یو نیم سارٹ آف پلیٹ فارم. اسنیپ چیٹ دیکھ لیں، ٹک ٹاک بھی آپ سمجھ لیں کہ اب یو ایس کے ہی ایڈمنسٹریشن کے انڈر چلا گیا ہے. تو یو نیم اے پلیٹ فارم، وہ پلیٹ فارم جو ہے پوری دنیا اس کو یوز کرتی ہے. تو واٹ دیٹ مینس از کہ اٹس ریئلی ہارڈ ٹو کمپیٹ وتھ دا یو ایس سروسز. تو آئدر آپ انوویٹ کریں اتنا کہ آپ کی جو سروس ہو، جس طرح ٹک ٹاک چائنا سے لانچ ہوا ٹو اے لیول کے جو کہ وہ یو ایس گورنمنٹ کے لیے تھریٹ بن گیا. بالکل. جبکہ فیس بک جو ہے وہ ٹک ٹاک سے زیادہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، بٹ ایک پورا ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس کو کسی طریقے سے یو ایس ایڈمنسٹریشن کے انڈر لایا جائے، کیونکہ ٹک ٹاک واز ناٹ گیونگ دا اماؤنٹ آف ایکسیس جو کہ انفیٹرڈ ایکسیس ایف بی آئی کو یا این ایس اے کو ضرورت ہوتی ہے. واٹس ایپ کے اوپر یا باقی جو پلیٹ فارمس کے اوپر ایکسیس ہوتا ہے، وہ ان موسٹ آف دا کیسز یہی ایڈورڈ سنوڈن کا مدعا تھا کہ ان موسٹ کیسز ان کو کورٹ آرڈر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اینڈ دے آر یوزنگ دیٹ ٹو اسپائی آن دا یو ایس سٹیزنس. تو جو چائنا والا ماڈل ہے، وی چیٹ والا ماڈل جس کی آپ نے بات کی، اس ماڈل میں ان کے پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہے کوئی. اگر ان کے پاس بھی کوئی آلٹرنیٹیو ہو، اور وہ اس رسک کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان پلیٹ فارمس کو یوز کیا جائے گا ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے، اور کل کو ویپنائز کیا جائے گا، تو وہ ماڈل چل سکتا ہے چائنا کے اندر. بٹ پاکستان کے اندر آئی بلیو کہ اگر آپ یہ ماڈل لانا چاہیں گے تو اس پہ کافی زیادہ ریزسٹنس ہوگی. اس میں ایک
درمیانہ راستہ جو کنٹریز نے جو نکال رہے ہیں، فار مڈل ایسٹ کے اندر یہ کنسرن کافی زیادہ گرو کر رہا ہے. وہ اپنے آلٹرنیٹیو بھی دے رہے ہیں، وہ اپنے آلٹرنیٹیوس کو انسینٹیوائز بھی کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو یوز کریں. لیکن وہ لاز لا رہے ہیں، ڈیٹا پروٹیکشن لاز، جس سے ڈیٹا کی لوکلائزیشن ہو. what دیٹ مینس از کہ اگر فیس بک اس وقت جو بھی پاکستانی فیس بک استعمال کرتا ہے اس کا ڈیٹا یو ایس سرورز پہ رکھا ہوا ہے، اس کا ڈیٹا یو ایس سرور سے لا کے آپ پاکستانی سرورز پہ رکھیں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے لیمن ٹرمز؟ کیونکہ ہم نے یہ بہت سنا ہے کہ ڈیٹا سینٹرز آپ کا ڈیٹا رکھنا چاہیے. آئی بلیو ٹرکی بھی کر رہا ہے. لیکن اگر آپ مجھے بہت لائک اے 5th گریڈر سمجھائیں, when the data is in Pakistan, does that mean the US cannot access that data or they can access that data? دیکھیں لیگیلٹیز ہیں اس کے اندر. یہ ویسے ہی ہے جیسے فار انسٹنس کہ میں نے اس کو اس طریقے سے آپ لے لیں کہ جو اس وقت فیس بک کا جو ڈیٹا ہے، جو پاکستانیوں کا ڈیٹا ہے، وہ اس وقت یو ایس کے ڈیٹا سینٹرز میں رکھا ہوا ہے. بالکل. اس کو گورن کرتا ہے یو ایس کا لا. سو واٹ دیٹ مینس از کہ جو یو ایس کی جو وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتی ہیں، کیونکہ بائی لا ان کو پروویژن کیا گیا ہے اس چیز کو ایکسیس کرنا، اور اس کو وہ ویپنائز بھی کر سکتی ہیں. اگر آپ عرب اسپرنگ کی بات کریں تو آپ عرب اسپرنگ میں دیکھیں کس طریقے سے اس کو آپ اگر اسٹڈی کریں کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا لوگوں کو گیدر کرنے کے لیے، انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے. اگر آپ ٹرکی میں دیکھیں اردگان کا جو سارا معاملہ ہوا تھا، کس طریقے سے وہ ایک ویڈیو نے جو ہے نا سارا کا سارا جو ہے نا گیم جو ہے نا وہ چینج کر لیا. تو اگر یہ ڈیٹا آپ پاکستان میں لے کر آ جاتے ہیں تو یو ایس اٹ وڈ بی ریئلی ہارڈ فار دا یو ایس گورنمنٹ یا کوئی بھی اور گورنمنٹ فار دیٹ میٹر کہ وہ اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکیں. بٹ پھر لوگ اس ڈیبیٹ میں آ جائیں گے کہ جی پاکستانی گورنمنٹ کو اس چیز کا ایکسیس ہوگا. پھر آپ اس ڈیبیٹ میں آ جائیں گے کہ ویدر پیپل وڈ ٹرسٹ دا پاکستانی گورنمنٹ اور دے وڈ ٹرسٹ کہ یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا ڈیٹا کو رکھے. تو اب اس میں جب جائیں گے تو اب ہم پھر پولیٹیکل ڈیبیٹ میں چلے جائیں گے. لیکن پولیٹیکل ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہ رہا. جو سوال میں ایکچولی پوچھنا چاہ رہا تھا کین دے ناٹ ایکسیس اٹ تھرو اے بیک ڈور؟ مطلب آپ کو بتایا ہی نا. مثال کے طور پہ آپ نے جس طرح بات کی اسنوڈن نے آ کے بتایا تو ہمیں پتہ چلا نا. کورٹ آرڈر تو نہیں آ رہے تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ یو ایس سپریم کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا تھا کہ یہ میٹا کا وٹ ایور ہمیں یہ ڈیٹا چاہیے، اس بندے کا میٹا ڈیٹا. could they not, like hypothetically, اگر لیٹ سے پاکستان ڈیٹا سینٹر بنا رہا تھا اور سارا ڈیٹا پاکستان میں، do they not have back door access as Meta itself? Yeah, I mean they are way ahead of the time. اور اگر وہ کرنا چاہیں، دیکھیں بیک ڈور اس کو کرنے کی ضرورت ہے جس کو لا پروویژن نہیں کرتا اس ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر رشیا ہے یا چائنا ہے یا ٹرکی ہے یا کوئی اور کنٹری ہے، اس کو فیس بک میں بیک ڈور کرنے کی ضرورت ہے. بیک ڈورز بہت ساری فارم میں ہوتے ہیں. ٹیکنیکل بیک ڈور بھی ہوتا ہے اور ایک ہیومن بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جس طرح نارتھ کوریا ہے وہ اسٹریٹجیکلی اپنے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ کرپٹو ایکسچینجز میں پلیس کرتے ہیں اور وہ ڈیپ فیک کو یوز کر رہے ہیں، ڈیپ فیک آڈیو کو یوز کر رہے ہیں، ڈیپ فیک ویڈیو کو یوز کر رہے ہیں، اور وہ ایک یو ایس کی آئیڈینٹی امپرسنیٹ کر کے ان بہت ساری کمپنیز کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ ایکسفلٹریٹ کرتے ہیں، انفارمیشن ایکسفلٹریٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ ڈفرینٹ ایکسچینجز کی ہیک آپ سنتے ہوں گے. یہ ساری کی ساری مور اور لیس نارتھ کوریا کو ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں. تو ٹیکنیکلی تو یہ چیز پاسبل ہے. بیک ڈور کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کو لا پریونٹ کرتا ہوتا ہے. یو ایس میں لا ہے اور بائی لا وہ اس کو سپینہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر فیس بک کا ایک لوکلائز ورژن چل رہا ہو پاکستان میں، پاکستان سے ہی کیا جا رہا ہو، تو اس کو پھر وہ پاکستان کے لا اس کو گورن کرے گا. ایون دو کہ وہ کمپنیز جو ہیں وہ چاہیں تو ٹیکنیکلی بیک ڈور کر سکتی ہیں، بٹ اٹ گیٹس ریئلی ہارڈر فار دیم کہ وہ یہ کام کریں ایز اپوز ٹو کہ ایک چیز ان کے گھر میں پڑی ہوئی ہے وہاں پر اور ان کو ایکسیس کر سکیں. تو اٹس میٹر آف کہ کون سی چیز زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. اٹس لائک ہم سائبر سیکورٹی میں کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ پروٹیکٹ اے سسٹم فرام اے ہیکر 100% آف دا ٹائم، بٹ آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو میک دا ہیکرس لائف ہارڈر سو دیٹ وہ کسی اور ٹارگیٹ پہ جائیں. یہ ویسے ہی ایک ایگزامپل ہے کہ ہاؤ ڈز اے زیبرا escape a lion by being faster than other zebras, because you cannot escape a lion. Fair enough. اینڈ ایک ہیکر لائک اس آئی ٹی کی دنیا میں بات ہوتی ہے ڈیپ پیکٹ انسپیکشن، دیر سم سارٹ آف ڈیٹا ریلیٹڈ تھنگ. کین یو واک می تھرو واٹ از دیٹ؟ سو ڈیپ پیکٹ انسپیکشن جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، اسپیشلی فائر والس میں یہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے. فائر وال کے کانسیپٹ میں آتی ہے جو کہ ایک
واٹس ایپ کا فار انسٹنس ٹریفک ہے تو وہ DPI یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو ٹریفک ہے یہ واٹس ایپ وائس کی ٹریفک ہے، کیا یہ ٹریفک جو ہے واٹس ایپ ویڈیو کال کی یہ ٹریفک ہے، کیا اس ٹریفک میں میسیجز بھیجے جا رہے ہیں، ایون دو کہ وہ ٹریفک انکرپٹڈ ٹریفک ہوتا ہے وچ مینس کہ پیپل کین ناٹ سی، بٹ وہ اس میں دے ہیو سارٹ آف ماسٹرڈ دیٹ پیٹرن ریکگنیشن تھرو AI اینڈ تھرو مشین لرننگ، جس کے تھرو وہ اس انکرپٹڈ ڈیٹا میں سے میننگ نکال سکتے ہیں، میٹا ڈیٹا میں سے جو ہے نا میننگ نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ پاکستان میں کتنے لوگ ڈارک ویب یوز کر رہے ہیں، تو آپ یہ ٹور کا ٹریفک، ٹور براؤزر کا ٹریفک فلٹر کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو ریجن وائز بتا سکتا ہے کہ جی XYZ ریجن میں ہوا ہے. اور اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا کانٹینٹ فار انسٹنس اپلوڈ ہوا ہے کہ ایک پرٹیکولر ریجن پہ، تو آپ اس کے تھرو کوریلیشن کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں اس پرٹیکولر ٹائم کے اوپر جس وقت کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی تو وہ کس ریجن سے جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی تھی. تو بیسیکلی اٹس ایک کانسیپٹ یہی ہے کہ ٹو بیسیکلی آج کل موسٹ آف دا ٹریفک از انکرپٹڈ. اب آپ HTTP نہیں دیکھتے ہوں گے، موسٹ آف دا انٹرنیٹ از I would say like 77-78%, maybe 80% of the internet is encrypted, especially the web. اور براؤزرس تو اب سپورٹ بھی نہیں کریں گے کچھ آگے چل کے انکرپٹڈ کنیکشن. تو جو DPI ہیں دے بیسیکلی ماسٹر ان انڈرسٹینڈنگ کہ جو یہ انکرپٹڈ کنیکشن میں سے وہ میننگ نکالتے ہوتے ہیں. اینڈ آپ نے بھی ڈارک ویب کی بات کی، سو وہ جو میں آپ کو بالکل شروع میں پوڈ کاسٹ کے ڈسکس کر رہا تھا کہ وہ فلموں میں دکھاتے ہیں نا کہ ایک ڈارک ویب کا کوئی براؤزر کھلتا ہے، وہ ای میل کرتا ہے، اینڈ دین دی ہیکر از دیئر. ہاؤ مچ آف دس از ٹرو؟ ڈو یو ہیو اینی انفارمیشن ان ریگارڈس ٹو جو سلک راؤٹ، آل آف دس اسٹف پاکستان میں جو ہمیں ہورینڈس چیزیں سننے کی ملتی ہیں؟ ہاؤ مچ آف دس از پروپیگینڈا اینڈ ہاؤ مچ آف دس از ٹرو؟ دیکھیں جو ڈارک ویب ہے یہ آبویسلی سلک روڈ سے پاپولر ہوا ہے، اینڈ اگین اس کو میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کر دی بہت زیادہ. اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنی اور بہت ساری ڈاکومنٹریز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں سائبر سیکیورٹی پہ، ہیکنگ کے اوپر نا. آبویسلی میڈیا نے اس میں ایک سینسیشنلزم کا ایک ایلیمنٹ ضرور جو ہے نا وہ ایڈ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دیٹ از واٹ سیلس. بٹ ریالٹی از سم ویئر ان بٹوین. ریالٹی یہ ہے کہ جو ڈارک ویب ہے وہ انیشلی استعمال ہوا آئیڈیاز کو ایکسچینج کرنے کے لیے، بیکاز پیپل وانٹیڈ ٹو یوز انٹرنیٹ انانیمسلی، اینڈ انٹرنیٹ لاٹ آف پیپل، اسمارٹ پیپل ریئلائزڈ کہ جو دا انٹائر انٹرنیٹ جو ہے نا اٹس بینگ ٹریکڈ ایون بفور دا سنوڈن ڈیز. پھر اس کو سائبر کرمنلس نے ایکسپلائٹ کیا، اینڈ دے اسٹارٹڈ سیلنگ ڈرگس، ہٹ مین ایز ہائر سروسز. پھر آپ کو پتہ ہے کہ چائلڈ ابیوز اور اس طرح کی بہت زیادہ ڈسٹربنگ چیزیں جو ہیں وہاں پہ ہونا اسٹارٹ ہو گئیں. تو انیشلی وہ اسی طریقے سے تھا کہ جو بہت سارے ڈسیڈنٹس تھے جو کہ اتھارٹین رجیم میں اپنے آئیڈیاز کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوتے تھے، کسی چیز کے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہوتے تھے، کیونکہ آئیڈیاز جو ہے نا وہ جو انوویشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی فریڈم میں ہوتی ہے. تو بہت سارے جو انوویشنس ہوئیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں وہ اوریجنیٹ وہاں سے کی. بعد میں پھر آبویسلی سلک روڈ آیا، اور سلک روڈ بیکیم ون آف دا بگیسٹ ٹرک مارکیٹ پلیسز ان دا ورلڈ. اور پھر جب اس کو انہوں نے بسٹ کیا سلک روڈ کو، تو اس کے بعد پھر آبویسلی میڈیا نے بہت سی ڈاکومنٹری بنائی، پھر ہٹ مین ایز اے ہائر سروسز آئیں، بہت ساری سروسز آئیں. اوور ٹائم یہ ہوا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھی دنیا میں، MI6 ہو گئی، NSA اور FBI، انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹس مختص کر دیے اس چیز کے لیے کہ آپ اس کو دیکھیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سمجھ لیں کہ دی کیپچرڈ سارٹ آف لارج پارٹ آف اے ڈارک ویب، اور اس میں انہوں نے ایز ان کے لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے، انٹریپ کرنے کے لیے بہت ساری اس طرح کی سروسز اوپن کرنا اسٹارٹ کی کہ بھائی ہٹ مین فار ہائر سروسز ہیں، آپ جائیں گے، آپ پے کریں گے، آپ پکڑے جائیں گے. ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بٹ کوائن کا بھی جو استعمال ہے، انیشیل استعمال دیکھیں وہ بھی ادھر ڈارک ویب پہ ہوا، رینسم ویئر آئے، اور سو ایونچولی اٹ کیم ٹو اے پوائنٹ کہ ایک تو آبویسلی ون آف دا بگیسٹ چیلنجز ود دا ڈارک ویب از کہ آپ وہاں پہ اسٹریمنگ اتنا ایزی نہیں ہوتی تھی کرنا، بیکاز آبویسلی ٹور براؤزر ہے، وہ 3 جگہوں سے وہ کنیکشن بناتے ہوئے جا رہا ہے، تو انٹرنیٹ اسپیڈس ور ناٹ دیٹ انکریڈیبل بیک ان دا ڈیز. But then people realized that there is an easier way of doing that, and then the Telegram became the new dark web. میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے
اینڈ دین آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو ڈرگ ڈیلرس تھے، بیکاز ٹیلیگرام از ایکسیسیبل اور آسان ہے نا، آسان ہے. اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے. اب جو بھی یہ جو ڈرگ مارکیٹ آپ کی چل رہی ہے یا اس طرح کی جتنی مارکیٹ چل رہی ہیں وہ ساری کی ساری آپ دیکھیں ٹیلیگرام پہ چل رہی ہے. میں نے آپ کو ایران کی ایگزامپل دی، اس میں بھی جو ہے نا ٹیلیگرام کے اوپر جو ہے نا سارے معاملات چل رہے تھے. سو دا کی تھنگ ود دا ٹیلیگرام از کہ جو اس کی ایک تو سیکرٹ چیٹ ہے اس کے اندر جو کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی جو کی ہے انکرپشن کی وہ 3 یا 4 جورسڈکشن میں ڈیوائڈیڈ ہے. سو یو نو مے بی ایک اگر لانگ اسٹرنگ ہے جو کہ کی ہے، جیسے فار انسٹنس رافع بلوچ از دا کی، تو اس میں جو آر ہوگا وہ کسی سمپلسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ سوئٹزرلینڈ میں اسٹور ہے اور اے جو ہے وہ کسی اور جورسڈکشن میں. تو اب وہ ملٹی جورسڈکشن جو ہے نا ان کو نوٹسز بھیجنے پڑتے ہیں. بٹ ریسنٹلی جو اس کا سی او ہے پیول دروو، اور اس کو کسٹڈی میں لیا گیا آئی بلیو فرانس میں، اور اس کے بعد پیپل ہیو اسٹارٹڈ ٹو بند کیوں نہیں ریز ڈاؤٹس جو ہے نا. بند کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بند کرنا کسی بھی پلیٹ فارم کو، اسپیشلی اگر ویسٹرن کنٹری کے اندر، پاکستان ہو گیا یا چائنا ہو گیا، دوسرے کنٹریز ہو گیا، اس میں تو یہ چیز اتنا میرا خیال ہے ڈیفیکلٹ نہیں ہے جتنی ویسٹرن کنٹری کے اندر لوگ اس کو پھر ایشو بناتے ہیں، رائٹس کا، فریڈم آف اسپیچ کا، فری اسپیچ کا ایشو بنا دیتے ہیں. وہاں پہ ایک پراپر اس کے اوپر ڈبیٹس ہوتی ہیں اور ایک پراپر موومنٹ چل جاتی ہے اگر اس طرح کوئی بھی چیز کی جائے، اور کوئی بھی گورنمنٹ اتنا اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز نہیں کرنا چاہتی. لیکن سر میں اگر آپ سے پوچھوں، مطلب پاکستان کی گورنمنٹس ملٹیپل نے ان دا لاسٹ فیو ایئرس ایکس بھی بند کیا ہوا ہے، واٹس ایپ بھی بند کیا ہوا ہے، انسٹاگرام بھی بند کیا ہوا ہے، ٹیلی گرام تو کبھی بند نہیں ہوا یا ہوا ہے ٹو مائی نالج؟ ٹیلی گرام میرا خیال ہے کہ بند رہا ہے ٹیلی گرام کچھ عرصہ. جی اچھا، اور اس پہ کریک ڈاؤن فلی کیوں نہیں کرتے تھے؟ اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار ساری ڈرگ مارکیٹ ادھر ہے، سارے برے لوگ ادھر ہیں، تو اس کا تو آسان طریقہ ہے ایک دفعہ بند کر دو. ہم تو کرتے ہیں نا سینسرشپ پاکستان میں، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، ہو تو رہا ہے. تو وائی ڈونٹ دے جسٹ ونس اینڈ فار آل شٹ اٹ ڈاؤن، دیٹ وے دے ڈونٹ ہیو ٹو ڈیل ود آل دا مطلب اینٹی نارکوٹکس اینڈ ایوری تھنگ ایلس. آئی گیس وہ ایک چیز جو کہ ایک چیز جو نارکوٹکس کے لیے یا ڈرگس کے لیے یوز ہو رہی ہے، وہ لیجیٹمیٹ چیٹ کے لیے بھی یوز ہو رہی ہے، وہ لیجیٹمیٹ فنکشنالٹی کے لیے بھی یوز ہو رہی ہے نا، وہ دونوں پرسپیکٹیو سے یوز ہو رہی ہے. تو آبویسلی اس کو جب آپ سینسر کریں گے، پلیٹ فارم کو آپ کمپلیٹلی سینسر کریں گے، تو آپ بتائیں کہ پاکستان سے پہلے مائکروسافٹ چلا گیا ہے، بڑی انٹرنیشنل کمپنیز چلی گئی ہیں، تو اس کا ایک آپ کو انٹرنیشنلی ایک امپیکٹ اچھا نہیں پڑے گا. تو آئی تھنک لا میکرز جو ہیں وہ اس چیز کو شاید ڈیو کنسیڈریشن میں لے رہے ہیں، کیونکہ آبویسلی فیس بک ہو گیا یا گوگل ہو گیا، وہ بہت سارے، یا ایون مائکروسافٹ ہو گیا، وہ بہت سارے پارٹنرشپس گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. ماسٹر کارڈ ہے فار انسٹنس، وہ بہت ساری گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ان کی پارٹنرشپس چل رہی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک ایک طرف اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ایک آئی ٹی ہب بنائیں گے جس میں ہم لوگ جو ہیں وہ فار انسٹنس انویسٹمنٹس لے کر آئیں گے پاکستان کے اندر، اور دوسری طرف اگر آپ ان پلیٹ فارمس کو سینسر کر دیں تو ایک میسج اچھا نہیں جاتا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لا میکرس ہیں وہ اس چیز کو کوئی ڈیو کنسیڈریشن میں لے کر آ رہے ہیں، جس کی جیسے کمپلیٹ اس کی سینسرشپ نہیں ہو رہی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، اور آپ نے ابھی واپس بھی ذکر کیا آئی ٹی ہب اور یہ ساری چیزیں، ایک اے آئی کا سارٹ آف نیکسٹ ویو آ رہا ہے، وی آر آل سیئنگ اٹ، وی آر لیونگ اٹ، وی آر ٹاکنگ ٹو چیٹ جی پی ٹی. Can you train AI to sort of hack things? Because I imagine that it has more time, effort, speed than a normal human being. And then in the world of deep fake and AI, will hacking become even easier? Will it become even harder to stop? Because اب آپ کے پاس اتنی زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے that can be used well as well, but it can also be used incorrectly. تو آپ کی جو particular ethical hacking کی ڈومین ہے اس میں how does AI, deep fake, all of this play a part? یہ 2 ڈسٹنکٹ ٹاپکس ہیں، ڈیپ فیک اور اے آئی فار ہیکنگ. تو ایک پریڈکشن یہ ہے، جو سیکیورٹی کمیونٹی میں لوگ ہیں وہ یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ 10 years ڈاؤن دا روڈ اے آئی اٹیکرس اور اے آئی ڈیفینڈرس آپس میں مقابلہ کر رہے ہوں گے اور ہیومن اس سے کمپلیٹلی ریپلیس ہو جائیں گے. یہ ایک تھاٹ پائی جاتی ہے. میں اس سے تھوڑا سا ڈفر کرتا ہوں. میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جو اے آئی ڈیفینس کے لیے، کیونکہ ڈیفینڈر جو فار انسٹنس ساک ہے، فار انسٹنس سیکیورٹی آپریشن سینٹر ہے، جو کہ لوگ تھریٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان تھریٹس کو پھر ٹریاج کر رہے ہوتے ہیں، آفینسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون سا اگر فار انسٹنس میں کوئی آپ کے سرور میں ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ بروٹ فورس اٹیکس جو ہے وہ اس میں
کر رہا ہے, اس میں پاسورڈ گیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو وہ سارے آفینسز اس کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, ان میں سے وہ ٹریاج کرتا ہے کون سا اٹیمپٹ سکسیسفل ہوا نہیں ہوا, اور پھر اس کو وہ رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ جو سارا پروسیس ہے یہ کمپلیٹلی آٹومیٹ ہو جائے گا, ابھی ہو رہا ہے. دیر آر لاٹ آف اسٹارٹ اپس کمنگ جو کہ کلیم کر رہے ہیں کہ ڈیفینڈرز کا جو رول ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. بٹ جو اٹیکنگ کی بات ہے وہ جو بیسیکلی ایک ہیکر کی انسٹنکٹ ہوتی ہے, یہ ذرا کریٹیو کام ہے. اس میں کچھ چیزیں آٹومیٹ ہوئی ہیں, لیکن ایون ود دا یوز آف ایل ایل ایمز اینڈ جو ریزننگ کرنٹ جو ریزننگ کیپیبلٹیز ہیں آف دی ایل ایل ایمس, وہ اٹیکرس کو یا جو پین ٹیسٹرس ہیں یا جو بگ باؤنٹی ہنٹرس ہیں یا جو ہیکرس ہیں اس کی ایبلٹی کو کمپلیٹلی میمک نہیں کر سک رہا. البتہ اس کو کمپلیمنٹ ضرور کر رہا ہے. فار انسٹنس وارم جی پی ٹی ہے, فراڈ جی پی ٹی ہے, یہ بیسیکلی ایکولنٹ ایل ایل ایمز ہیں جو کہ ہیکرس یوز کر رہے ہیں ٹو لانچ ریئلسٹک لکنگ فشنگ ای میلس. اور انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو اسٹیٹسٹکلی کہ ان کا جو کلک ریٹ ہے وہ ہیومن جنریٹڈ ای میل سے زیادہ ہے. تو ان مینی ویز اٹس کمپلیمنٹنگ. دا پرابلم دیٹ آئی سی از کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جو اے آئی ڈیفینیٹلی ایل ایل ایم ایک بہت بڑا ریولیوشن ہے ان دا ماڈرن ایج اینڈ اسپیشلی ان دا ورلڈ آف اے آئی. بٹ جو ریزننگ اس کی ہو رہی ہے وہ اسٹیٹسٹیکل پرابیبلٹی کی بیسس پہ ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں یہ لکھتا ہوں ہاؤ آر کا ورڈ لکھتا ہوں اور میں آپ چیٹ جی پی ٹی کو دیں تو وہ یو گیس کرے گا بیسڈ اپون اسٹیٹسٹیکل پرابیبلٹی کہ پہلا جو 2 ورڈ اور جو ڈیٹا میں جو ٹرین ہوئے ہیں, جس طریقے سے ٹرانسفارمرس کام کرتے ہیں پری جنریٹڈ پری ٹرین ٹرانسفارمر, تو جو ڈیٹا میں اس نے دیکھا ہے اس بیسس کے اوپر وہ اس کو ویٹ کرے گا, اور ویٹ کے بیسس پہ وہ کہے گا کہ اس سینٹینس کے اگلا ورڈ جو ہے وہ یو کا ورڈ آئے گا. تو دس از اسٹیٹسٹیکل پرابیبلٹی. یہ وہ ریزننگ نہیں ہے, یہ کریٹیو ریزننگ نہیں ہے. تو اس پہ ریپیٹیو ٹاسک جا رہے ہیں, جیسے پیرالیگل ہے کہ ایک بہت بڑی فیلڈ رہی ہے. اب وہ پیرالیگل کا ایک بہت بڑا ایکسپوجر جو ہے اے آئی کا ہو گیا, کیونکہ اب آپ کو پہلے پریسیڈنسز ڈھونڈنے پڑتے تھے کسی کیس کے, اب آپ اے آئی کو بتائیں, ایل ایل ایم کو بتائیں, وہ پریسیڈنسز دے دیں گے. گرافک ڈیزائننگ دیکھ لیں اور بہت سارے ریپیٹیو ٹاسک دیکھ لیں. بٹ اینی ٹاسک دیٹ ہیز ٹو ڈو وتھ کریٹیوٹی, ہیومن کریٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹلی نوول چیز آپ نے پروڈیوس کرنی, جو کہ ایک ڈیفینیشن ہے جس کے اوپر بہت سارے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو ایکسپرٹس ہیں ایگری کرتے ہیں کہ آپ نے کرنٹ چیزوں کو ضرور کمبائن کرنا ہے, بٹ یو ہیو ٹو برنگ سم تھنگ نوول. تو ابھی تک وہ جو نویلٹی ہے, اس کے اوپر ایپل کا ایک پیپر بھی ہے کہ جو ایل ایل ایم کی جو ریزننگ ہے اس وقت وہ اس نویلٹی کے لیول پہ نہیں پہنچی. آگے چل کے پہنچے گی. دیر از اے لاٹ آف ریسرچ بینگ ڈن ان دس ایریا, بٹ بہت سارے بریک تھروز ہیں جو کہ بھی ہونے ہیں. مثال طور روبوٹکس میں بریک تھرو ہونا ہے, اور ابھی بھی اس کے اندر ریزننگ کے اندر بریک تھرو ہونا ہے کہ جو اے جی آئی جسے ہم کہتے ہیں, جسے ہم سنگولیرٹی کا جو ہم کانسیپٹ کہتے ہیں کہ ہیومن انٹیلیجنس کو سرپاس کر جائے گا. ایون دو کہ ایلن ٹیورنگ نے جو ٹیسٹ اس کا رکھا تھا کہ اف یو آر ٹاکنگ ٹو اے بوٹ یا اف یو آر ٹاکنگ ٹو این اے آئی, دا کمپیوٹر شوڈ ناٹ humans should not tell apart to tell the difference کہ if it's a computer that's talking or if it's a human being. تو وہ تو اس نے ایل ایل نے کر لیا ہے, بہت سارے ریپیٹیڈ ٹاسکس تو انہوں نے کر لیے ہیں, بٹ جو کریٹیوٹی ہے وہ بھی تک جو جس چیز میں کریٹیوٹی ہے فار انسٹنس if you want AI to write jokes یا if you want AI to write lyrics of a song, تو وہ اسی ایگزسٹنگ چیزوں کو تو ریہیش کر سکتے ہیں بیسڈ اپان دا ڈیٹا جو اس نے ٹرین کیا, بٹ وہ کمپلیٹلی کریٹیوٹی کے اندر جو ہے نا ابھی وہ چیز لیک کر رہی ہے. تھوڑا سا آگے چلیں, اگر ہم بلاک چین کو دیکھیں, کیونکہ آپ نے ایک دیکھا کہ بلاک چین کا ایک پورا ریولیوشن آیا کہ جی بلاک چین ایک ریولیوشنری ٹیکنالوجی جو کہ ہے, بٹ آپ دیکھیں کہ اس کی انڈسٹری ایکسیپٹنس کتنی آئی ہے. انڈسٹری میں آپ کو کتنی جگہ بلاک چین نظر آتا ہے. آپ کو کیا کوئی بڑی کمپنی NHS ہے یا کوئی بڑا ہاسپٹل ہے, کیا وہ اپنا ریکارڈ بلاک چین پہ رکھ رہے ہیں؟ کیا ٹویوٹا جو ہے وہ اپنا ڈیٹا بلاک چین پہ رکھ رہی ہے؟ کیا کوئی گورنمنٹ دنیا میں جو ہے اس وقت اپنا ڈیٹا فلی بلاک چین کے اوپر رکھ رہی ہے؟ تو اس کی اس طرح سے اڈاپٹیبلٹی نہیں ہوئی. اسمارٹ کانٹریکٹس چل رہے ہیں آپ کے انشورنس اور کے ایریا میں, کیونکہ کبھی کبھی چیزوں کو یوز کیس انڈرسٹینڈ کیے بغیر ہی ہر کوئی ایک ہائپ چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے جانا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے اپنے لنکڈن پہ دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ اب AI ایکسپرٹس ہو گئے ہیں, LLM ایکسپرٹس ہو گئے ہیں, ڈفرینٹ کورسز لوگوں نے لانچ کیے ہیں, اس کو مونیٹائز کیا ہے. تو میں چیزوں کو ذرا آبجیکٹیولی دیکھتا ہوں وداؤٹ دا ہائپ کے, کسی چیز کے راؤنڈ ہائپ سے انویسٹرس آتے ہیں اور پھر وہ ساری گریٹر فول تھیوری ہوتی ہے. اس کے گرد جو کرپٹو کی کمیونٹی تھی اس نے ایک بہت بڑی ہائپ کریٹ کی, اور انہوں نے اپنے ٹوکنس, آپ کو یاد ہوگا کتنے ICOs تھے, بالکل انیشیل کوائن آفرنگس تھے, کدھر گئے وہ سارے پروجیکٹس؟ ڈوج کوائن, فلانڈر کوائن, کتنے تھے. ہاں آپ کے سامنے کوئی بھی ان میں سے بہت کم پروجیکٹس ان میں سے ایگزسٹ کرتے ہیں ابھی, اور نان فنجیبل ٹوکن NFT جو تھے.
آپ NFTs آپ دیکھ لیں, موسٹ آف دا NFTs ہیو لاسٹ لائک 95% آف دا ویلیو. جس نے پیک پہ اوپر بائی کیا وہ گریٹر فول بن گیا. تو اگین اس میں یہ والا فیکٹر بھی ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے آخری سوال پہ, جو ڈیپ فیک کا جو کویشچن ہے. ابھی ایک ہانگ کانگ میں 2024 کا یہ واقعہ ہے کہ ایک CFO, ایک بینک کا ایک CFO تھا, اس کی جو ویڈیوز تھیں اس کو یوٹیوب سے انہوں نے اٹھایا اور ڈفرینٹ سورسز سے جو ایونٹس, کمپنی کے ایونٹس تھے ان کی پکچرس کو اٹھایا اور اس نے ایک ڈیپ فیک کلون ورژن بنایا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے, ہیکرس نے, جو اکاؤنٹنٹ تھا اس کو CFO کی آئیڈینٹی امپرسنیٹ کر کے کال کی. جو اکاؤنٹنٹ نے یہ بتایا کہ آواز اس کی تھی, ویڈیو اس کی تھی, اور جو پیچھے وہ بیک گراؤنڈ یوز کرتا ہے کال کرنے کے لیے, بیکاز انہوں نے زوم پہ اوپر ان کی میٹنگز دیکھی, انہوں نے سارا اس کو انالائز کیا اور ڈیپ فیک کے تھرو اس کو کلون کیا. اور اس اکاؤنٹنٹ کو کہا کہ میں ایک ای میل کیا, اور اسی کی ای میل سے انہوں نے ایک اسپوفڈ ای میل اس کو بھیجی کہ جی اس کمپنی میں اتنے پیسے ٹرانسفر کر لیں, اور آئی بلیو $20 ملین جو ہیں وہ اس نے اس میں ٹرانسفر کر لیے. تو اب پہلے یہ تھا کہ وہ ڈیپ فیک واز بینگ یوزڈ فار فن, سم آف دیم ور یوزنگ فار پولیٹیکل پرپزز, بٹ اب جو ہے وہ آرگنائز کرائم گینگز استعمال کر رہے ہیں. نارتھ کوریا لیزرس گروپ اس کو استعمال کر رہا ہے, ایز اے فیک ریکروٹمنٹ کمپنیز وہ بناتا ہے, اور اس کے بعد لوگوں کو ڈیپ فیک کے تھرو ایک سرٹن کسی کی آئیڈینٹی اسٹیل کر کے, اس کی آئیڈینٹی امپرسنیٹ کر کے آپ کو انٹرویو کرے گا. فار انسٹنس آپ بے بٹ میں کام کریں, آپ بائنانس میں کام کریں, آپ کسی بڑی ایکسچینج میں کام کریں, اینڈ یو ہیو ایکسیس ٹو دا سورس کوڈ, یا یو ہیو ایکسیس ٹو سرٹن ایسپیکٹ جو کہ ان کو ہیلپ کر سکتا ہے ان کے ہیکنگ میں یا ان کی ایکٹیویٹی کے اندر. تو وہ آپ کو اپروچ کرے گا, اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ کوئی لنک دے گا کہ جی آپ اس سافٹ ویئر کے اوپر آ جائیں اور اس کے اوپر ہم آپ کا انٹرویو کریں گے, اینڈ دیٹ وڈ بی اے بیک ڈور. وہ آپ کے کمپیوٹر کو بیک ڈور کرے گا اور اس کے تھرو ایکسچینجز کو ہیک کریں گے. تو ڈیپ فیک جو ہے نا وہ بہت زیادہ, اپارٹ فرام یہ کہ ہم انسٹاگرام پہ اور ڈفرنٹ ریلس دیکھتے ہیں, بٹ اس کی ایک ریئل ورلڈ یوٹیلیٹی بھی جو ہے نا آپ کو نظر آنا اسٹارٹ ہو گئی ہے. آپ نے نا ابھی 4-5 دفعہ نارتھ کوریا کا ذکر کیا, اور میں سوچتا ہوں آپ کی بھی اسٹوری اس میں تھوڑی سی الائن ہوتی ہے. مجھے ہمیشہ ایسے لگتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جی ہاٹ بیڈز ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے, سلیکان ویلی ہے, اسٹارٹ اپ, اسٹیک, اس طرح کی چیزوں کے لیے, اس طرح ڈفرینٹ جگہیں ہوتی ہیں, جرمنی ہے فار آٹوموٹیو فار ایگزامپل. اس طرح کی چیزیں نا ہمیں ذہن میں بٹھائی جاتی ہیں. دین آئی ہیئر اینڈ آئی تھنک کہ نارتھ کوریا از کلوزڈ آف فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ. سو اٹس ناٹ like North Korean students are exchange students in Silicon Valley one summer, then they go to Harvard, then they come back to North Korea. ایسے تو نہیں ہو رہا to my knowledge, right? تو کیسے ہے کہ یہ لوگ یہ چیزیں سیکھ کیسے لیتے ہیں, اور کیا یہ مجھے اور میری کولونیلائزڈ مائنڈ سیٹ کو بتایا گیا ہے کہ نہیں, اگر آپ نے ہارورڈ یا اسٹینفورڈ سے ڈگری نہیں کی ہوئی اور اگر آپ نے یہ چیزیں سیکھی ہوئی نہیں ہیں تو اس کے بغیر آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. بیکاز یو جسٹ مینشنڈ سو مینی کیسز ویئر نارتھ کورینز آر, ٹھیک ہے, انیتھکلی اور غلط کر رہے ہیں, لیکن دے آر بائی ڈوئنگ دا غلط چیز شوئنگ یو کہ دے آر اسمارٹر ان دیٹ پرٹیکولر تھنگ, دے آر اٹیکنگ یور سسٹمز ایکسیٹرا. ہاؤ آر دے ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ یہی میں آرگیومنٹ دیتا ہوں عام طور پہ نا, جب لوگ مجھے آرگیو کرتے ہیں نا کہ جی ہم نے ماسٹرس کرنا ہے, ہم نے PhD کرنی ہے سائبر سیکورٹی کے اندر, تو میں ان کو یہی آرگیومنٹ دیتا ہوں نارتھ کوریا کا. نارتھ کوریا جو رجیم ہے, اٹس کمپلیٹلی پیرل انٹرنیٹ. ان کا ایک انٹرانیٹ ہے, اور اس میں ایک جو عام پاپولیشن ہے ان کو انٹرنیٹ کی اتنی ایکسیس ہے جو گورنمنٹ ویب سائٹس ہیں جس سے انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے, دیٹ از آل. بٹ یہ جو گروپس ہیں جو یہ آپریٹ کرتے ہیں, یہ گروپ ڈائریکٹلی رجیم کے لیے کام کرتے ہیں, اور اس کے متعلق جو ایکسپرٹس کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہیکس کر رہے ہیں یعنی یہ فائنینشیل کرائم میں پرائمرلی ہیں, آرگنائز کرائم میں. ایکسچینجز کو ہیک کریں گے, بینکس کو ہیک کریں گے, فن ٹیکس کو ہیک کریں گے, اور انوائسز کا وائر فراڈس کریں گے بہت سارے. دے آر, اینڈ سنس نارتھ کوریا از کٹ آف فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ, تو یہ لوگ اس کے تھرو ریونیو جنریٹ کرتے ہیں رجیم کے فنکشن کرنے کے لیے, ان کے نیوکلیر پروگرام کو فنڈ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو بیسٹ آف بیسٹ ٹریننگ دی جاتی ہے, اور ان لوگوں کو جو میں نے اسٹڈی کیا ہے بچپن سے ہی اسی چیز میں لگایا جاتا ہے. آر دی دا بیسٹ ہیکرز ان دا ورلڈ؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کنٹری وائز, ویئر وڈ یو سے ہیز دا بگیسٹ اور بیسٹ؟ US, and then if you give me a top 5. US is like far ahead, as in کہ it's way ahead of the times, اور
پھر آبویسلی اسرائیل ہے, یو نو کلوز کولابریشن میں جو یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, یو ایس اور اسرائیل جو ہیں, یہ الائز جو ہیں وہ سارے, یو نو ون آف دا ریزنس وائی یو ایس ہیز گاٹ دی ہائیسٹ کیپیبلٹیز یا بیسٹ کیپیبلٹیز از بیکاز صرف یو ایس الون آپریٹ نہیں کرتا, جو 5 آئی ایس کے جو الائز ہیں, نیوزی لینڈ ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, اور یو کے ہو گیا, اسرائیل ہو گئی, جتنی بھی الائز ہیں یہ سارے الائز آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں. ایسا نیٹ ورک اور کسی کے پاس نہیں ہے. آپ او آئی سی کو دیکھ لیں, اس طرح کا نیٹ ورک نہیں ہے. جی سی سی کنٹریز کا اتنا ایسا نیٹ ورک نہیں ہے. یہاں کے خطے کا ایسا نیٹ ورک نہیں ہے. چائنا اپنا آئسولیشن میں آپریٹ کرتا ہے, رشیا اپنا آئسولیشن میں آپریٹ کرتا ہے. Would they be, after US and Israel, China, Russia, be up there in hackers worldwide, in your opinion? Because US تو چلے is a different animal نا, وہ تو ہم گوج کرنا اس کو اس لیے ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ سب کے اپنے اپنے آبجیکٹیوس ہیں. فار انسٹنس چائنا کا جو آبجیکٹیو ہے وہ ایسپیناج میں کہا جاتا ہے کہ وہ پرائمرلی ان کی جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ سمپلی ہوتے ہیں کہ وہ انٹلیکچوئل پراپرٹیز کے پیچھے جائیں, جس کی اگینسٹ یو ایس ان کو ایکیوز کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو رشیا ہے وہ پھر سائبر سیبوٹاج کی طرف جاتا ہوتا ہے. اب آپ رشیا کو دیکھیں, یوکرین کے اندر جو ایک پاور گریڈ تھی, اس کا بڑا ڈیفیکلٹ نیم ہے پریکر پترا اوبلینرگو, بڑی مشکل سے میں نے یاد کیا تھا ایک پریزنٹیشن کے لیے. تو انہوں نے وہ پاور گریڈ کو انہوں نے کمپرومائز کیا تھا اور کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن کر دیا تھا ان دا مڈس آف ونٹرس. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر لوگوں نے کال سینٹر کو جب کال کیے, کیونکہ لوگوں کی الیکٹریسٹی شٹ ڈاؤن ہوگی ان دا مڈس آف ونٹرس اور ہیٹنگ نہیں کر سک رہے تھے لوگ, تو انہوں نے کال کرنا اسٹارٹ کر دیا. تو جب انہوں نے کال کی تو وہ کال جو ہے نا اس کال سینٹر تک نہیں پہنچ رہی تھی, کوئی بندہ کنیکٹ نہیں کر سک رہا تھا, کیونکہ رشیا نے ٹی ڈاس کیا, ٹیلیفونک ڈینائل آف سروس اٹیک. انہوں نے اتنی کالس کی کہ لوگ بتا ہی نہ سکیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے. لکیلی ان کو یو ایس سے کہیں سے خبر آئی اور انہوں نے پھر اس کو ریسٹور کیا. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ یوکرین میں کتنی سردی ہوتی ہے اور وہ ہائپوتھرمیا ہو سکتا ہے لوگوں کو, کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے لوگوں کو, ہیلتھ پرابلم ہو سکتی ہے. تو ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں, وہ ان کے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. کسی کا آبجیکٹیو سائبر اسپیوناج ہوتا ہے, کسی کا آبجیکٹیو جو ہے وہ سیبوٹاج ہوتا ہے. اب آپ اسرائیلی کو دیکھ لیں, یہ لوگ اسپیناج بھی کرتے ہیں اور یہ لوگ سیبوٹاج بھی کرتے ہیں, دونوں چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. تو کنٹری کے آبجیکٹیوس کی بات کی جائے تو اس میں آئی تھنک کہ یو ایس اور یہ سارے جو الائز ہیں دے آر ایٹ دا ٹاپ, کیونکہ وہ انٹرنیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ ڈی این ایس کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ آپ کے جو آئی پی ایڈریسز اسائن کرتے ہیں ان اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ کی لارجلی آپ کے انٹرنیٹ کو یہی لوگ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ کی جو جیوز ہیں وہ آپ کے فائنینشیل سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, تو انٹرنیٹ کو بھی یہی لوگ مور اور لیس کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آبویسلی رشیا اور چائنا ہیں, اور پھر آبویسلی نارتھ کوریا. ان کا آبجیکٹیو از ناٹ کہ ون آف اٹس آبجیکٹیوز کہ وہ ساؤتھ کوریا کے اوپر اسپائنگ کریں, دیٹ از آبجیکٹیو. بٹ انہوں نے آبویسلی سنس دے آر کٹ آف فرام دا انٹائر ورلڈ, تو انہوں نے اپنا آبجیکٹیو رکھا ہوا ہے ٹو میک منی. تو سب کے اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کنٹری کے, تو اس لیے اس میں نا کیپیبلٹیز کی لسٹ ڈرا کرنا از ڈیفیکلٹ. بٹ اسرائیل از نوٹوریس فار پیگاسس, اور جتنے بھی یہ سارے 0 کلکس اور 1 کلکس ہوتے ہیں, تو اس میں ڈیفینیٹلی وہ ٹاپ پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. اینڈ واٹ اباؤٹ انڈیویجولس, انانیمس ہیکرز گروپ ایک ہمیں سننے کو ہمیں آتے ہیں, اس طرح کی گروپس کتنے, مطلب ہاؤ کین دے آپریٹ فریلی ان دیز انوائرمنٹس, ہاؤ اسٹرانگ آر دے؟ کیونکہ دیکھیں لائک یو سیڈ دا یو ایس ہیز اے نیٹ ورک, پلس دیر دا گورنمنٹ, پلس دیر اے سپر پاور, رائٹ؟ اسرائیل سملر, چائنا رشیا سملر, نارتھ کوریا آلسو, اٹس اے کنٹری ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, رائٹ؟ یہ انانیمس ہیکرز گروپ یا اس طرح کی گروپس جو ہوتی ہیں hacking, how are they able to do all of this and not get caught? Well, I mean, people have been caught. یہ ایک لل سیک کے نام سے ایک بندہ تھا جو انانیمس کے ساتھ کام کرتا تھا, he was caught. People like انانیمس کے بہت سارے ہیکرس جو انہوں نے اریسٹ کیے تھے. تو یہ اس وقت ہیکٹیوزم کا ایک دور تھا, ہیکٹیوسٹ آ رہے ہوتے تھے اور وہ فورسز جوائن کر کے نا ڈفرینٹ ویب سائٹس کو ہیک کر رہے ہوتے تھے. بٹ انہوں نے کوئی ایک بہت زیادہ کریڈیبل ڈیمیج نہیں کیا. آپ اگر انانیمس کی جتنی بھی لیکس دیکھیں, انہوں نے ماسٹر کارڈ کو ڈاس کیا اور اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹس کو انہوں نے ڈاس کیا. اس وقت اتنی کوئی پروٹیکشنس نہیں تھیں, بٹ اوور ٹائم دیز گروپس پیرشڈ, اور وہ انہیں گروپس نے ایگزسٹ کیا جن کو اسٹیٹ کی جو ہے بیکنگ حاصل تھی, کیونکہ اٹس ریئلی ہارڈ, کیونکہ آبویسلی ایک موٹیویشن بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا ٹو کیپ گوئنگ.
اسٹیٹ کی تو موٹیویشن ہے, اسٹیٹ کو ہمیشہ ایسپیناج کی ضرورت ہوگی, اسٹیٹ کو ہمیشہ انٹیلیجنس کی ضرورت ہوگی, ان کو ہمیشہ سیبوٹاج کی ضرورت ہوگی. آبویسلی ایک سرٹن ٹائم آتا ہے جب جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ یا تو فائنینشیل کرائم کی کوئی کرنے کی موٹیویشن ہو یا اسپیناج کی موٹیویشن ہو, تو جب یہ لوگ موٹیویشن لیک کر جاتے ہیں تو یہ خود بخود گروپس جو ہیں یہ پیرش کر جاتے ہیں. اچھا میں آخری ایک دو آپ کو سوال پوچھوں گا, آپ کو اور تنگ نہیں کروں گا, لیکن ایک تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آن اے پرسنل لیول, رائٹ, سو آل آف اس آر, ابھی تو ہم بہت زیادہ بڑے لیول پہ بات کر رہے ہیں, یو ایس, پرسنل لیول پہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. ایک انسان اگر میں آپ سے سمپلی یہ پوچھوں کہ آئی وانٹ ٹو بی سیف, چلو میں کوئی شیڈی اسٹف نہیں کر رہا یا میں کوئی اتنا امپورٹنٹ آدمی نہیں ہوں, لیکن آئی وانٹ ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل, لیکن میں اتنا ٹیکنیکلی سیوی بھی نہیں ہوں جس طرح شاید آپ ہیں. ہاؤ کین آئی بی سیفر آن دی انٹرنیٹ, ہاؤ کین آئی بی سیفر آن مائی فون؟ اصل میں اٹس اباؤٹ ڈیولپنگ دیٹ مائنڈ سیٹ یا ڈیولپنگ دیٹ ہائیجین, ہم کہتے ہیں سائبر ہائیجین. اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو کہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ واٹ یو نیڈ ٹو ڈو ٹو بی ہیلتھی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ہیو ٹو ایٹ کلین, آپ کو پتہ ہے آپ نے کاربس اوائڈ کرنے ہیں, آپ نے پروسیس شوگر جو آپ نے اس میں ڈالی ہوئی ہے وہ ہمیں اوائڈ کرنی ہے. اچھا نہیں, پھر ایک گلاس اور چاہیے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری ہیبٹس ہیں, بٹ اس کو فالو نہیں لوگ کر پاتے. تو لوگوں کو پتہ ہے کہ پاسورڈ جو ہے انہوں نے اسٹرانگ رکھنا ہے, 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن انہیں لگانا ہے, جو اپنے فونز ہیں ان کو جب سیل کرنا ہے تو ان کو وائپ کرنا ہے. ڈیٹا جو ہے اگر آپ فار انسٹنس کلاؤڈ پہ بیک اپ کر رہے ہیں تو آپ یو میک شیور کہ وہ دیٹ از انکرپٹیڈ. اگر پیرنٹس فار انسٹنس اگر بچوں کو فون دے رہے ہیں تو اس میں پیرنٹل کنٹرول ہے. یہ ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہے, دیر از اے لاٹ آف اویئرنیس گوئنگ آن, بٹ دا پرابلم از کہ, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وی پی این یوز کرنا چاہیے آپ کو. سو سب کو, بہت سارے لوگوں کو نا مطلب اویئرنیس ہے اس چیز کی, ٹھیک ہے, ایون دو کہ اور اویئرنیس کی ضرورت ہے, لیکن وہ اس کو فالو نہیں کر پاتے. آپ کو اس چیز کو ریلیجیسلی فالو کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے ایک ہائی پروفائل جرنلسٹ ہے تو اس نے یہ اس کا یہ کیا کہتے ہیں پروٹوکال ہے کہ جب بھی وہ کنٹری سے باہر ٹریول کرے گا تو وہ ٹریول لیپ ٹاپ لے کے جائے گا, وہ اپنا لیپ ٹاپ نہیں لے کے جائے گا, اور وہ ایک کوئی ڈمی فون لے کر جائے گا اور اس میں وہ ڈمی ڈیٹا ڈالے گا, کیونکہ اس کا تھریٹ ماڈل یہ ہے کہ اگر میں مجھے ایئرپورٹ پہ کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا فون ہینڈ اوور کریں یا کوئی اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, فی اور شی گیٹس اریسٹڈ, بالکل, تو وہ سارا کا سارا ڈیٹا دے ہیو ٹو گیو اپ دیٹ ڈیٹا, یا وہ فورنزک ٹول سے اس ڈیٹا کو نکال لیں گے. لیکن اگر وہ اس چیز کو ریلیجیسلی فالو نہیں کرتا تو دیر مائٹ بی اے ٹائم کہ وہ اس چیز میں مار کھائے. تو اٹ از اباؤٹ کہ آپ وہ ہائیجین ڈیولپ کریں جس میں آپ اپنا رسک لیول اسیس کریں, اپنا تھریٹ ماڈل, ہر ایک کا تھریٹ ماڈل ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور اس حساب سے اپنی ایک ہائیجین ڈیولپ کریں. نہیں, ہم نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, بیکاز ایون وین یو ٹاکنگ اباؤٹ ہیکنگ, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان لائک فار ایگزامپل چیس ہے, ایک بہت مشہور ایپیسوڈ ہے جو روگن کی جس میں میگنس کارلسن از اے فیمس چیس پلیئر, وہ آتا ہے اور وہ بات کرتا ہے کہ میں اپنے فون کو نہیں ہرا سکتا کیونکہ میرا فون از ٹو گڈ ایٹ چیس ناؤ, رائٹ, کیونکہ ایک فائنائٹ پاسبلٹیز ہیں. جس طرح آپ نے ابھی ہیکنگ کی بھی بات کی تھی نا, کہ اینڈ دا تھنگ دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ از دا کمپیوٹر وونٹ اسیس فار ہیومن بیہیویئر. اگر آپ نے ایک بڑی مشہور فلم تھی امیٹیشن گیم آئی تھی اباؤٹ ایلن ٹیورنگ, اٹس اباؤٹ دا وار اینڈ ہاؤ ہی سارٹ آف ڈز دا پرابلم واز کہ وہ ایک بندہ اپنی کوئی گرل فرینڈ کا نام یوز کر رہا ہوتا ہے. دا ہیومن ایرر از دا تھنگ دیٹ اے ہیکر کین کیچ, اینڈ دیٹس the thing that we never think of, right? مطلب the computer won't be able to think, AI won't be able to think of the human element as strongly yet. تو میں اگر آپ سے سمپلی اسی سارٹ آف نوٹ پہ اینڈ کرنا چاہوں کہ when we think of these things, are we thinking of them on a very very like high level when they're actually very simple? Like چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں, weird example. ایوری بڈی سیز کہ یار کیمرہ سے بچ کے رہنا, اپنی لیپ ٹاپ پہ بھی وہ ٹیپ لگا رہے ہوتے ہیں, فونس پہ اکثر. از اٹ ریئلی دیٹ سمپل ٹو ہیک ان ٹو سم ونز فون, اینڈ ہاؤ لانگ کین دے ہیک ان ٹو مائی فون؟ مطلب انہیں کیسے پتا کہ میں 835 پہ کیا کر رہا ہوں گا, یا آر دے لائک پلگڈ ان دا ہول ٹائم؟ از اٹ ایکچولی لائک دیٹ, اور از دس سم تھنگ دیٹ ایسپیناج موویز ہیو سارٹ آف ناؤ میڈ ان مائی مائنڈ کہ نہیں کانسٹنٹلی دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ڈپینڈ کرتا ہے نا, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا تھریٹ ماڈل کیا ہے, یا آپ کا رسک لیول کیا ہے. تو اس میں بھی جو اگر آپ لیٹ سے یو آر اے کامن سٹیزن, تو اب ابھی دیکھیں کہ پاکستان میں کامن سٹیزنس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے فار فائنینشیل کرائم.
آپ کو کال آئے گی کسی بھی ادارے کا نمائندہ بن کے اور وہ آپ سے OTP لیں گے. اب سوال یہ کہ جو OTP ہے یہ کس لیے بنا تھا؟ یہ OTP اس لیے ڈیزائن ہوا تھا کہ لوگ اپنے پاسورڈ یا پن جو ہے نا پہلا فیکٹر دے دیتے تھے لوگوں کو. تو انہوں نے کہا کہ چلیں سیکنڈ فیکٹر ہوگا کہ لوگ نہیں دیں گے. بٹ سونر دے ریلائز کہ اگر ایک بندہ آپ کے اس ٹریپ میں آ گیا, ایک بندے نے بلیو کر لیا ہے, تو آپ 2 فیکٹر لگائیں یا 3 فیکٹر لگائیں, آپ پاسورڈ لگائیں, اس کے بعد پھر آپ پن لگائیں, اس کے بعد پھر آپ جو ہے OTP لگائیں, وہ تینوں فیکٹرس دے دے گا. تو اگر آپ کا جو ہیومن بینگ ہے اگر آپ اس کو ٹرک کر سکتے ہیں, اینڈ اٹس ریلی ایزی ٹو ٹرک ہیومن بینگس, جو میں سائیکالوجیکلی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ارجنسی کریٹ کرتے ہیں, اور وہی ساری سائیکالوجیکل ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا, وہی لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کہ آپ کو کال آئے گی, جس طرح آج کل ایک بڑا مشہور یہ واقعہ چل رہا ہے کہ آپ کو کال آئے گی اور آپ کو کہا جائے گا کہ جی آپ کا بھانجا بھتیجا جو ہے نا وہ اس کو جی ہم نے اٹھا لیا ہے کسی ریپ کیس میں یا کسی اور کیس میں, جی آپ پیسے بھیجیں, اور وہ لوگ نا جلدی جو ہے نا وہ پیسے جو ہے نا وہ دینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو معاملہ ہوا تھا, ادھر سے کال آتی ہے جی تو پاکستان, تو لوگ نا پریشر کو یوز کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو لالچ دیتے ہیں. یہ وہی سائیکالوجیکل ٹیکٹکس ہیں جو کہ مور لیس ہر دفعہ جو ہے نا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں انلیس آپ کی اویئرنیس ہو. اور جب آپ کی اویئرنیس ہوتی ہے تو وہ آپ کا سسٹم 1 بن جاتا ہے. جیسے تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو ایک بک ہے ڈینیل کیمن کی, اس نے سسٹم 1 اور سسٹم 2 بتایا ہے. سسٹم 1 آپ کا فاسٹ سسٹم ہے جو کہ آٹومیٹک رسپانسز دے رہا ہوتا ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ فون پہ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ آٹومیٹک تھریٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور سسٹم 2 جو ہے آپ کا وہ سلو سسٹم ہوتا ہے. جب آپ برف میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا گاڑی کو آپ نے بریکس نہیں لگانی ہے, لیکن جب آپ بار بار برف میں چلا رہے ہوتے ہیں گاڑی تو آپ کا وہ سسٹم 1 بن جاتا ہے, تو آپ وہ ایک نیچرل رسپانس ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو اتنا اس پہ ٹرین کرنا ہوگا کہ لوگوں کا نا یہ سسٹم 1 بن جائے اس چیز کا. بٹ دین اگین اٹیکرز سارٹ آف وڈ ایوالو, اور اب تو یہ ہے کہ ٹیک کو یوز کر رہے ہیں, اب تو ڈیپ فیک ہے, اینڈ دے وڈ آلویز کم اپ وتھ دیز نیو انوویٹیو آئیڈیاز ٹو ٹرک پیپل. سر آخری سوال, آپ ابھی انگلینڈ میں جو کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی کر رہے ہیں, ابھی ہماری بات بھی ہو رہی تھی آف ایئر, walk me through a bit of what kind of customers are you working with, what's the sort of scope of this work, and appetite پاکستان میں کیسی ہے؟ So I'm running a company known as Red Sec Labs. So primarily we are based in UK, اور ہم لوگ اسپیشلائز کرتے ہیں آفینسو ٹیسٹنگ میں. سو ڈفرینٹ کمپنیز ڈفرینٹ چیزوں میں اسپیشلائز کرتی ہیں. ہم نے جو اپنی اسپیشلائزیشن رکھی ہے وہ آفینسو ٹیسٹنگ میں, ٹو فائنڈ بگس بفور دا بیڈ گائز ڈو, تاکہ آپ اس کو پیچ کر لیں اور تاکہ آپ اپنے سیکورٹی لوپ ہولس کو کلوز کریں اور آپ اپنے ایڈیکویٹ جو ہے نا سیکورٹی کنٹرولس لگائیں. UK جو US ہے میچور مارکیٹ ہے, پرائمرلی ہم اس میں کام کرتے ہیں کیونکہ وہ ہائیلی ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے. پاکستان میں کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں, بٹ آئی تھنک جو ٹیسٹنگ ہم لوگ کر رہے ہیں, فار انسٹنس ہیومن لیڈ ٹیسٹنگ, جس میں آپ کے مینوئل پین ٹیسٹرس ہیں, پیپل دیٹ آر ورکنگ وتھ می, دے ہیو بین لانگ ٹائم ہیکرس, اور ان کی اپنی CVs ہیں, وی ہیو بین ورکنگ ٹوگیدر فار مور دین اے ڈیکیڈ. تو اب یہاں پر جو اس وقت کام ہو رہا ہے وہ اس میں پرائمرلی لوگ آٹومیٹڈ ٹولس چلاتے ہیں اور اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جسٹ فار ٹو ٹک باکسز کے, جی اسٹیٹ بینک پوچھ لے گا یا PTA پوچھ لے گا. تو پاکستانی مارکیٹ از اے بٹ ٹرکی, بٹ آئی انٹینڈ ٹو برنگ دیز سروسز ٹو دا پاکستان, تاکہ یہاں کی براڈر جو انفراسٹرکچر ہے وہ یا جو براڈر کمیونٹی ہے جو ہے وہ اس کو بینیفٹ کر سکیں. چلیں سر, آئی ہوپ آپ کامیاب رہیں اس کام میں, اینڈ ہوپ فلی ون ڈے وی کین ہیو یو بیک آن دا شو, ڈسکس کیسا جا رہا ہے سارا سسٹم آپ کا. بٹ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو. And thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.